मेरा दिल बदल दे, मेरा दिल बदल दे, मेरा दिल बदल दे, मेरा दिल बदल दे, मेरा दिल बदल दे। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमन आरद अन ज़िक्री फ़इन्न लहु मईशतन ज़न्का वनहशुरुहु यौमल क़ियामति अअमा क़ाल रब्बि लिमा हशरतनी अअमा वक़द कुन्तु बसीरा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिल बातिलन वरज़ुक़ना इज्तनाबह। अल्लाह तबारक व तआला का बेहद एहसान और करम हुआ कि अल्लाह तबारक व तआला ने दोबारा हमें कुरान को समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। ये जिस आयत का आपके सामने इस दफ़ा इंतख़ाब किया है, ये सूरत तौहा है, सूरत नंबर 20 है और पारा नंबर 16 है। इसकी आयत नंबर ये 124 से लेके 127, 124 से 127 तक। इसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला कह रहे हैं वमन आरद अन ज़िक्री, कि जिसने हमारे अहकामात से, हमारी याद से मुँह फेर लिया, फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का, तो बेशक उसकी जो ज़िंदगी है उसके लिए वो तंगी वाली ज़िंदगी होगी। तंगी वाली ज़िंदगी कैसे होगी? ये नहीं कि भाई उसके पास माल नहीं होगा, बल्कि उसकी ज़िंदगी के अंदर सुकून, अल्लाह तबारक व तआला सुकून की दौलत उससे छीन लेंगे, परेशानी वाली ज़िंदगी उसको नसीब करेंगे। और ये किसके लिए होगा? जो अल्लाह के अहकामात से, उसके कुरान से मुंह फेर लेगा। और फिर अल्लाह तबारक व तआला क्या कह रहे हैं? सिर्फ यही नहीं कि दुनिया के अंदर तंगी की ज़िंदगी उसकी होगी, बल्कि वनहशुरुहु यौमल क़ियामति अअमा। अल्लाह तबारक व तआला कह रहे हैं कि हम उसको जब कब्र से उठाएंगे, उसका हशर करेंगे, जो दोबारा उसे ज़िंदगी देंगे, वो इस हालत में देंगे कि वो अंधा होगा। अब वो क्या कह रहा है? अब क़यामत का दिन आ गया है, कब्र से उठ गया है, क्या क़ाल रब्बि लिमा हशरतनी अअमा। वो कह रहा है मेरे रब, आपने मुझे क्यों अंधा उठाया है? वक़द कुन्तु बसीरा, और तहकीक ये बात तो पक्की है, मैं तो आंखों वाला था। तो अल्लाह तबारक व तआला उसे जवाब देंगे, क़ाल कज़ालिका अततका आयातुना फ़नसीतहा। फरमाते हैं अल्लाह तबारक व तआला कि तेरे पास मेरी आयतें आई थी, मेरी निशानियाँ आई थी, मेरे रसूल आए थे, उलमा आए थे, तुझे दावत देने वाले बहुत सारे लोग आए थे, मेरे कुरान की बातें तेरे कानों पे पड़ी थी। फ़नसीतहा, तूने उनको भुला दिया, यानी तू मेरे अहकामात से अंधा हो गया। तो इस तरह वकज़ालिकल यौम तुनसा, इसी तरह फिर तू भुला दिया गया। आज के दिन तुझे भुला दिया गया और तुझे अंधा उठाया गया, कि तुझे बताया गया कि तूने अंधी ज़िंदगी गुजारी, अपनी मनचाही ज़िंदगी गुजारी, अपने नफ्स की पैरवी वाली ज़िंदगी गुजारी, माई लाइफ इज़ माई लाइफ वाली ज़िंदगी गुजारी। तो आज अब अल्लाह तबारक व तआला कह रहे हैं मेरा हुक्म, आज मैं हूँ, आज वाहिद का हार ज़ात है, आज उसका सामना करो। और अल्लाह तबारक व तआला कहते हैं वकज़ालिका नज्ज़ी मन असरफ़ वलम युमिन। अल्लाह तबारक व तआला कह रहे हैं इसी तरह हम बदला देते हैं जो इसराफ़ करता है, यानी हद से तजावुज़ कर देता है और अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी के अंदर लग जाता है, और फैक्ट्रियों की दौड़ों में और दौलत की दौड़ों में लग जाता है, और अल्लाह तबारक व तआला की वलम युमिन बि आयाति रब्बी, अल्लाह की आयतों पे ईमान नहीं रखता। ईमान क्या नाम है? सिर्फ इक़रारुम बिल लिसान नहीं कि मैं मुसलमान हूँ, मैं ईमान हूँ, नहीं, दिल से तस्दीक इसकी ज़रूरी है कि ये ईमान नहीं रखता था मेरी आयतों पे, मेरी निशानियों में। तो अल्लाह तबारक व तआला आगे मज़ीद डरा रहे हैं वला अज़ाबुल आखिरति अशद्दु व अबक़ा, कि ए नादान, ए नासमझ, आखरत का जो अज़ाब है वो ज़्यादा शदीद है, सख्त है, बहुत ज़्यादा सख्त है, और अब का हमेशा बाकी रहने वाला है, इससे तुझे कोई नहीं बचा सकेगा। तो इसलिए आज नमाज पे लग जा, आज रोज़े पे लग जा, आज 5 वक्त जो तुझे आवाज़ दी जा रही है उस पे लग जा, और अपने मामलात को हलाल हलाल समझना शुरू कर दे। ए कारोबारी आदमी,
اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو دھوکہ نہیں دے سکتا، کھری چیز کھری ہے، کھوٹی چیز کھوٹی ہے۔ اللہ کے احکامات واضح ہیں، اللہ کے احکامات کو آج جان لے، جھوٹ سے بچ جا، دھوکے سے بچ جا، اور اس دولت کے ڈھیر میں 99 کے پھیر سے بچ جا۔ یہ 99 سے 199 اور ملین سے بلین سے ٹریلینز کی جو گیم ہے، زیرو بڑھتے جائیں گے، لیکن تیرا دل سکون سے خالی ہوتا جائے گا جب تک تیرے دل میں اللہ کی یاد نہیں آئے گی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایک جگہ فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ خبردار، یہ حرف تنبیہ ہے، جیسے ہینڈز اپ نہیں کہتے، کہ خبردار دلوں کا جو سکون ہے وہ تجھے یہ فیکٹریوں میں، بنگلوں میں، محلات میں، گاڑیوں میں نہیں ملے گا، بلکہ میری یاد میں ملے گا۔ اب عزیزان گرامی، اس کی تشریح میں، یہ سورہ طٰہٰ کی تشریح میں ایک اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی بڑی واضح حدیث ہے جس پہ دین کا دار و مدار ہے، وہ آپ کے سامنے پیش کرنی ہے۔ نبی عبداللہ النعمان ابن بشیر رضی اللہ عنہما قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان الحلال بین و ان الحرام بین۔ پہلے اتنا سمجھ لیں، اور یہ حدیث اتنی امپورٹنٹ ہے کہ یہ حدیث بخاری کے اندر 52 نمبر پہ آئی، اور مسلم شریف میں یہی حدیث 4094 پہ آئی، اور یہی حدیث ابو داؤد شریف میں 3329 پہ آئی، اور یہی حدیث جامعہ ترمذی میں 1205 نمبر پہ آئی، ابن ماجہ شریف میں یہی حدیث 3984 پہ آئی، اور سنن نسائی میں یہ حدیث 5399 نمبر پہ آئی۔ سنن نسائی میں تھوڑا سا فرق ہے، وہ انشاءاللہ ہم بیان کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے کیا روایت کرتے ہیں نعمان بن بشیر، کہ انہوں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرماتے ہوئے کہ حرام واضح ہے اور حلال بھی واضح ہے، حلال بھی واضح ہے، حرام بھی واضح ہے۔ اب حلال کیا واضح ہے کہ بھئی جیسے پاک چیزیں، جیسے کھیتی باڑی، یہ سبزیاں اور پھل، اور یہ چوپایوں کا گوشت، جیسے ہم بیل کا گوشت، گائے کا گوشت کھاتے ہیں، اور جو پاک مشروب ہم پیتے ہیں وہ حلال ہیں، جیسے ہم یہ مشروب پیتے ہیں، کوئی لسی پیتے ہیں، دودھ پیتے ہیں، یہ سارے مشروب حلال ہیں۔ اور پہننے کے اندر کہ جیسے کاٹن ہے، اون ہے، اور اسی طرح معاملات کے اندر جیسے نکاح ہے، یہ سارے حلال ہیں اور صحیح عقد کے ساتھ، اور جیسے بیع ہے، اور جیسے میراث ہے، اور کسی کو ہبہ کرنا، گفٹ کرنا ہے، اور مال غنیمت ہے، یہ سارے حلال چیزیں ہیں، یہ واضح ہے۔ اور اسی طرح حرام بھی واضح ہے، جیسے کسی مردار کا گوشت، یہ واضح ہے، کسی کا خون، کسی جاندار کا خون، یہ بھی حرام ہے، پکی بات ہے، خنزیر کا گوشت حرام ہے، شراب پینا حرام ہے۔ اب جو محرم خواتین ہیں ان سے نکاح حرام ہے، اسی طرح ریشم کا لباس پہننا حرام ہے مردوں کے لیے، اور اسی طرح جو حرام کمائی جیسے سود کی کمائی اور یہ سود کا لین دین، یہ حرام ہے، سب کو پتہ ہے، اور جوا، اور جو ایسا ہم نے بات کی جس کے اندر ہم نے بیع کی، تجارت کی جس کے اندر ہم نے ریٹ نہیں طے کیا اور مجہول بیع کر لی، یہ بھی واضح ہے۔ تو اسی طرح ہم نے کسی سے غصب کیا ہوا مال لیا، یہ بھی واضح حرام ہے، اور چوری کی یہ بھی حرام ہے، کو غصب کیا یہ بھی حرام ہے۔ یہ اسی طرح کی جو مثالیں ہیں، اور مشتبہ چیزیں بھی ہیں درمیان میں، اور اس کے گئے وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ۔ اب مشتبہ چیزیں کیا ہیں؟ جیسے گھوڑے کا گوشت، جیسے گدھے کا گوشت، جیسے گو کا گوشت، اور اسی طرح جیسے نبیذ، جو جیسے وہ کشمش اور کھجور کا پانی جس کے اندر کوئی نشہ کی مقدار آ جائے، یہ مشکوک چیزیں ہیں۔ تو ان کو کہا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا بہت سارے لوگ یہ جو مشکوک چیزیں ہیں نا، مشتبہ چیزیں ہیں، ان کا علم نہیں رکھتے، لا یعلمہن کثیر من الناس فمن اتقى الشبہات فقد استبرأ لدینہ وعرضہ۔ اور جو بندہ بری ہو گیا، یعنی اس نے اپنے آپ کو ان مشکوک چیزوں سے، ان مشتبہ چیزوں سے بچا لیا، تو وہ بری، اس نے اپنے آپ، اپنے دین کو بھی بچا لیا، اپنی عزت کو بھی بچا لیا۔ یعنی جو نکاح اگر اعلانیہ نہیں کیا، اس نے ایسے کوئی مشکوک سا گواہ نہیں ہے، نکاح کیا تو عزت بھی بچ گئی۔ وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ، اب کہا کہ جو شبہات کے اندر، مشتبہ چیزوں کے اندر، مشکوک چیزوں کے اندر پڑ گیا، وقع فی الحرام، تو ان قریب ہو جائے گا
کہ وہ حرام کے اندر پڑ جائے گا۔ کالراعی یرعی حول الحما، اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام دیکھیں مثال بھی دے رہے ہیں کہ یہ اسی چروائے کی مثال ہے جو اپنا جو چراگاہ کے قریب چرا رہا ہے، یوشک ان یرتع فیہ، اور اسے شک ہے کہ یہ کسی اور کی چراگاہ کے اندر چلا جائے گا۔ اور الا وان لکل ملک حمن، کہ ہر ایک بادشاہ کی چراگاہ ہوتی ہے، الا وان حم اللہ محارمہ، اور کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو چراگاہ ہے وہ اس کی حرام کردہ چیزیں ہیں، ان کے قریب نہیں جانا، ان میں نہیں چرنا۔ الا وان فی الجسد مضغۃ، اور کہا خبردار دل کے اندر ایک جسم کے اندر ایک لوتھڑا ہے، اذا صلحت، جب وہ ٹھیک ہو گیا، صلح الجسد کلہ، سارا جسم ٹھیک ہو جائے گا، واذا فسدت فسد الجسد کلہ، اور اگر یہ لوتھڑا خراب ہو گیا تو سارے کا سارا جسم خراب ہوگا۔ الا وہی القلب، کہا یہ خبردار یہ قلب ہے، یہ تمہارا دل ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حلال اور حرام واضح کر دیا تو اس کے بعد ہمیں بتایا کہ بھئی تمہارے پاس ایک دل ہے، اور اگر دل جو ہے وہ تم مبتلا ہو گیا تمہارا، اب دیکھیں دل کو آپ غور کریں کہ دل جو ہے وہ انسان کا خون کے لحاظ سے، جسم کے لحاظ سے جو خون پرووائڈ کرتا ہے، اگر یہ خراب ہو جائے، ہارٹ اٹیک ہو جائے یا اس میں پرابلم ہو جائے تو انسان کمزور ہو جاتا ہے، ساری باڈی کا دار و مدار اسی پہ۔ اسی طرح یہ دل، اگر اس دل کے اندر اللہ کی نافرمانی آ جائے تو سارے کا سارا سسٹم خراب ہو جاتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی یہ قرآن مجید میں کہا، یوم لا ینفع مال ولا بنون، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی علیہ السلام کہا الا من اتى اللہ بقلب سلیم، یہ سورہ شعراء کی آیت نمبر 88 ہے کہ اس دن قیامت والے دن تمہیں نہ تمہارے مال نفع دے گا نہ تمہارے بیٹے تمہیں نفع دیں گے، لیکن جو قلب سلیم کے ساتھ آیا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ بھی دعا کیا کرتے تھے، اللہم انی اسألک قلبا سلیما، کہ اللہ میں تجھ سے قلب سلیم مانگتا ہوں۔ قلب سلیم کیا ہے؟ جو آفات اور مکروہات، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مکروہ چیزیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے نبی کو ناپسندیدہ چیزیں ہیں، وہ اللہ تعالیٰ بندے کا دل اس سے بچ جائے، اور اللہ کی محبت کے علاوہ، اس کی خشیت کے علاوہ ساری چیزیں اس میں سے نکل جائیں۔ تو اس دل کو سنوارنے کا کیا طریقہ ہے کہ بھئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کہ ہم اس دل کو کیسے پاک کریں؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 ہے کہ اگر تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو تمہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کرنی ہے۔ تو دل کا ٹیسٹ کیا؟ آج ہم اپنے دل کا ٹیسٹ کریں کہ ہمیں قلب سلیم ہے۔ اگر ہم اللہ کے حلال کو حلال سمجھتے ہیں اور اللہ کی حرام کردہ چیز کو حرام سمجھتے ہیں، اور جو اللہ نے ہمیں احکامات دیے ہیں ان پہ ہم چل رہے ہیں، تجارت ہم واضح کر رہے ہیں، دھوکہ نہیں ہے، غرر نہیں ہے، اور کوئی اس کے اندر ہم سود میں یا ایسی چیزوں میں بینکاری کے اندر مبتلا نہیں ہے، لوگوں کو دھوکہ نہیں دے سکتے، تو پھر ہمارا قلب سلیم ہے۔ ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں، ہم ذکر کر رہے ہیں، جس مقصد کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بلایا تھا، ہمیں بنایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، ہماری روحوں سے وعدہ لیا، اگر وہ ہم کام کر رہے ہیں تو پھر ہمارا قلب سلیم ہے۔ لیکن اگر ہم اللہ کی نافرمانی میں لگے ہیں، نمازیں نہیں پڑھ رہے، اللہ کا ذکر کرنا ہمیں اچھا نہیں لگتا، قرآن کا ایک سپارہ پڑھنا ہمارے دل پہ بوجھ ہے، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ القرآن حجت لک او علیک، کہ یہ قرآن تو تمہارے حق میں یا گواہی دے گا یا تمہارے خلاف گواہی دے گا۔ تو اس قرآن سے مٹی کی گرد کو صاف کریں، اس قرآن کو سنیں، سمجھیں، اس کی تلاوت کریں، اللہ کو پیارے پیارے ناموں سے بلائیں، تو ہمارا دل آہستہ آہستہ اس پہ زنگ اترے گا اور یہ دل اللہ کی یاد میں لگے گا۔ میں بھی یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے حلال کھلائے، حلال کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، حلال پہننا، حلال کھانا، حلال سوچنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو سوچنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کو سوچنا، یہ مجھے نصیب فرمائے۔ اور آپ بھی یہ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بھی اس خیر کثیر کے اندر اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت میں لگانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے،
میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے۔